बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो गई हैं। एहतजाजी मुजाहरों का सामना नहीं कर सकें, इस्तीफ़ा दे दिया है। ये सूरत क्यों बनी, इसका पस मंज़र क्या है? और फिर इमरान खान साहब जो हमारे हैं, इनकी जो नहुसत के साए हैं, खुद भी नहुसत का शिकार हैं और इनकी नहुसत के साए जो हैं वो पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में इनके लिए जो उम्मीद के दरवाजे हैं, एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। DGSPR ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि जनाब 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वही है, कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। पहले हसीना वाजिद पे बात कर लेते हैं। हसीना वाजिद 1996 में पहली मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और 2001 तक वो वज़ीर आज़म रहीं। उसके बाद 2009 में वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और अभी तक यानी 5 अगस्त तक वो वज़ीर आज़म थी। वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया, स्टूडेंट्स ने शुरू किया मामला। ये मामला ये हुआ था, कोई कोटा मुकर्रर किया हुआ था इन्होंने, जो अपने इनके लोग थे या मुक्ति बाहिनी के लोग थे या अवामी लीग के लोग जो थे वहाँ मारे गए थे 1971 में। उनके जो बच्चे थे, उनकी जो औलादें थी, उनके लिए इन्होंने कोई 30-35% जो कोटा है वो मुकर्रर किया हुआ था मुलाजमतों में। फिर वो खैर वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया कोटा छोटा। इसके बावजूद जो एहतजाज था वो जारी रहा, क्योंकि इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया था उन लोगों के ख़िलाफ़, उनके लोगों को, उन स्टूडेंट्स के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़। और ये हसीना वाजिद साहबा जो है ना, ये डिक्टेटर बनी हुई थी। 2009 में ये दोबारा इक़्तिदार में आई हैं। तकरीबन 19 साल ये वज़ीर आज़म रही हैं बांग्लादेश की। और किसी खातून वज़ीर आज़म का पूरी दुनिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर है। और वहाँ तो ये सबसे ज़्यादा खातून है या मर्द है, सबसे ज़्यादा अरसा तक वज़ीर आज़म रही हैं, हुक्मरान रही हैं हसीना वाजिद साहबा। और ये 2010 से हसीना वाजिद साहबा की एक तो आमराना पॉलिसियाँ, मुखालफिन को दबाना, बिल्कुल इनका वही रवैया था जो इमरान खान का इक़्तिदार था 2.5-3 साल का, उसमें जो हरकतें इन्होंने की हैं तकरीबन उसी तरह की हरकतें उनकी थी। जमात इस्लामी वालों के ख़िलाफ़ जनाब चढ़ाइयाँ, अपोजिशन अंदर, और जो BNP है वहाँ की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी जो सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं खालिदा ज़िया, वो अभी तक जेल में थी। वो जब ये गई हैं, भागी हैं, हसीना वाजिद साहबा भारत गई हैं, और भारत से भी ये पता चला है कि वो शायद लंदन जाएंगी और लंदन से फिर फिनलैंड चली जाएंगी। इस तरह का उनका प्लान लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं उनकी बुनियाद में मैं कह रहा हूँ। अब जाके खालिदा ज़िया जो हैं वो जेल से रिहा हुई हैं। वो बीमार थी, वो बाहर इलाज के लिए जाना चाहती थी, लेकिन इजाज़त नहीं दी थी इस खातून ने। और ये जो मैंने अर्ज़ किया कि डिक्टेटरशिप की जो मैं बात करूँ, अच्छा, ये इनकी जो भारत नवाजी है ना, उसने भी बांग्लादेश के लोगों को मुश्किल किया हुआ था। वो खुश नहीं थे। मोदी साहब जाते थे और जनाब बांग्लादेश की जो आज़ादी है उसमें मेरा भी किरदार है। और फिर जो 1971 में नियाज़ी साहब ने, जो इमरान नियाज़ी के रिश्तेदारों में ही हैं, उन्हीं के कबीले थे, जब हथियार फेंके थे, वो जो तस्वीर है उस तस्वीर के नीचे बैठ के चाय पी रहे हैं, खुशगपियाँ हो रही हैं। इस तरह का इनका भारत नवाजी, इनके वालिद साहब भी भारत नवाजी की वजह से मारे गए थे, और ये भी। और ये एक वैसे अजीब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, और फिर गद्दार कौन, मुजीब जो है उसके जनाब उसकी हुकूमत थी तो उसको मिल गया था मैंडेट अवामी, तो उसको हुकूमत मिलनी चाहिए थी। और फिर फौज के ख़िलाफ़, याहिया के ख़िलाफ़, और फिर बादशाह जनाब, अब भी जो बादशाह है, रियासत का बादशाह, वही सोच रखता है, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया था। अभी तक वो ट्वीट जो है ना इन्होंने डिलीट नहीं किया, आज भी वो सर्कुलेट होता रहा है। अच्छा, अजीब इत्तेफाक वाली बात यह है कि 1966 मेरा ख्याल, 60 की दहाई, बहरहाल 60 की दहाई में जब मुजीब रहमान गिरफ्तार हुए ना पहली मरतबा, तो उस दिन 9 मई की तारीख थी, 9 मई को गिरफ्तार हुए थे। और इमरान खान भी पहली मरतबा 9 मई ही को गिरफ्तार हुए। और फिर दूसरी दफ़ा इमरान खान जो है वो 5 अगस्त को
گرفتار ہوئے تھے، اور 5 اگست کو ہی، لیکن جو سال جو تھا وہ 2019 تھا۔ تو جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی، وہ نریندر مودی کی حکومت نے ختم کر دی تھی، اور وہاں جو عام جیسے دیگر صوبے ہیں اسی طرح کا ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پاکستان میں بھی آج جو استحصال ہو رہا ہے اس کے خلاف جو ہے دن منایا گیا، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ لیکن جو پی ٹی آئی والے تھے، عمران خان کی جو گرفتاری کا 1 سال جو ہے یہ منا رہے تھے، سوابی میں جلسہ جلسہ کیا ہے، کچھ اعلانات کیے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ بہرحال، لیکن وہ جو مجیب صاحب ہے وہ تو میرے خیال جو ہے نا 15 اگست اس دن تھا جب وہ جو ہے ان کے خلاف جو فوجی تھے وہ کو ہو گیا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ یہ ملک سے باہر تھیں، یہی ان کے خاندان میں ایک بچی تھی، اور اب حسینہ واجد صاحبہ اپنی بہن کے ساتھ ملٹری کے ہیلی کاپٹر میں جو ہے یہ چلے گئی ہیں بھارت، اور گئی کس شہر میں؟ اگرتلہ میں۔ اگرتلہ میں ہی وہ سازش تیار ہوئی تھی پاکستان سے علیحدگی کی، جس میں مجیب الرحمان جو ہے، شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ اب ڈکٹیٹر بنی ہوئی تھی اور بڑا ظلم کیا انہوں نے، وہ ظلم کی کچھ داستانیں جو ہیں آج سوشل میڈیا پہ سارا دن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے چلتی رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے لیڈروں کو انہوں نے وہاں پھانسیاں دی، نام نہاد قسم کے جنگی ٹریبیونل انہوں نے تشکیل دیے۔ وہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید عالمی کوئی فورم ہے جس نے وہ جنگی جرائم کے ٹریبیونل جو ہے وہ قائم کر دے۔ نہیں، یہ انہوں نے اپنے طور پہ ہی جنگی جرائم کے ٹریبیونل بنا دیے 2010 میں، جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئی ہے، تو اس وقت 2010 کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے جناب لوگوں کو پکڑ اچھا دیکھیں نا، یہ جو ہمارے لبرلز ہیں نا، یہ بھی ہمیشہ گمراہ کر دینے قوم میں۔ البدر اور الشمس یہ نوجوانوں کی تنظیمیں تھی جماعت اسلامی والوں کی، تو یہ ہماری فوج کے ساتھ تھے، یعنی یہ پاکستان کے ساتھ تھے، یہ علیحدگی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں البدر اور الشمس کو گالی بنا دیا گیا ہوا ہے، لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں البدر اور الشمس نے۔ تو بہرحال انہی کے ساتھ جوڑ کے نا جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈروں کو، وہ 5-6 لیڈران جو ہیں جنگی جرائم کے جو ٹریبیونلز وغیرہ تھے، انہوں نے ان کو موت کی سزائیں سنا دی تھی۔ ایک تو اس میں جو سابق رکن اسمبلی بھی رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں، ابو صالح محمد عبدالعزیز، جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق تھا، ان کو جناب سزائے موت دے دی گئی۔ اور پھر جماعت اسلامی کے امیر تھے 72 سالہ مطیع الرحمان نظامی صاحب، ان کو کہا جناب یہ البدر کے کمانڈر رہے ہوئے ہیں، انہیں جناب سزائے موت دے دی گئی۔ پھر عبدالقادر ملا صاحب جو ہیں انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ پھر علی احسن محمد مجاہد، انہیں اچھا صرف جماعت اسلامی کے لوگوں کو نہیں دی گئی، یہ جن لوگوں میں پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رہا ہے ان کو انہوں نے اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر جب یہ اسٹوڈنٹس کے مظاہرے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جماعت اسلامی پہ پھر ایک دفعہ پابندی لگا دی انہوں نے، اور پھر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے جو سربراہ تھے دلاور حسین سعدی صاحب، ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی تھی، لیکن وہ وہاں پھر پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے، بڑا شدید رد عمل آیا، تو پھر ان کی جو سزائے موت ہے اس کو سپریم کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ میں نے عرض کیا نا کہ صرف جماعت اسلامی کے لوگ نہیں، جن لوگوں کا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ تعلق رہا ہوا ہے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ وہاں ایک صلاح الدین چودھری صاحب تھے، 7 مرتبہ چٹاگانگ سے وہ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، 7 مرتبہ، اور وہ ان کے جو والد صاحب تھے نا ان کا نام تھا فضل قادر چودھری، وہ 1962 وہ لیگی تھے، مسلم لیگ کے ساتھ یہ فیملی ہے، مسلم لیگ کی فیملی تھی، اور 1962 میں وہ جو متحدہ پاکستان تھا تو اس وقت فضل قادر صاحب جو ہیں، فضل قادر چودھری، وہ سپیکر تھے، اور ان کے صاحبزادے صلاح الدین چودھری جو ہیں، صلاح الدین قادر چودھری ان کا پورا نام ہے، یہ خالدہ ضیاء کی پارٹی جو ہے نا بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی، اس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو بھی 2010 میں گرفتار کر لیا گیا اور ٹریبیونل کے سامنے جناب ان کو پیش کیا گیا۔ تو ان کا میں تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس موضوع پہ صلاح الدین چودھری صاحب والے معاملے پہ میں نے بطور رپورٹر ایک سٹوری کی تھی، تو اس لیے مجھے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی یاد ہیں۔
یہ ان پہ جو الزامات لگائے تھے نا، لوٹ مار، قتل و غارت گری وغیرہ وغیرہ، یہ 4 سے 13 اپریل 1971 کے واقعات یہ ڈالے گئے تھے ان کو، جناب یہ اس نے فلاں تاریخ کو فلاں کیا، یہ وہ ٹریبیونل میں معاملہ گیا۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان دنوں وہاں تھے ہی نہیں، یہ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی میں بی اے آنرز کر رہے تھے۔ اچھا، جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے سٹوری کی تھی اس پہ، تو یہاں پنجاب یونیورسٹی سے ریکارڈ نکلوایا گیا۔ اسحاق خاکوانی جو پی ٹی آئی کے ہیں، وہ ان کے کسی دور میں کلاس فیلو رہ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے بیچاروں نے بہت کوشش کی، ریکارڈ نکلوایا، بہت سارے لوگوں کے بیان الفی لیے کہ جناب یہ تو اس وقت پاکستان میں تھے جس دور کے واقعات ہیں یا الزامات ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش جانے کی بھی کوشش کی، لیکن انہیں جانے کی اجازت نہیں ملی، نہ ویزا ملا، اور پھر ایک لندن سے وکیل بھی ہائر کیا گیا جو بوسنیا میں جنگی جرائم کے جو ٹریبیونلز ہیں وہاں پیش پوش ہو رہے تھے، تو ان کو وہاں بنگلہ دیش کی حکومت نے اجازت نہ دی، اور پھر ہماری حکومت جو ہے وہ بس تشویش کا اظہار کرتی رہی۔ حالانکہ یہ جو 1974 میں دلی میں 9 اپریل 1974 کو دلی میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش فریق تھے۔ 6 افریقی معاہدے میں یہ طے ہوا تھا، بنگلہ دیش کی طرف سے جو امور خارجہ کے وزیر تھے نا، کمال حسین، ان کے دستخط ہیں۔ سورن سنگھ جو تھے وہ بھارت کے وزیر خارجہ تھے، اور پاکستان کی طرف سے عزیز احمد جو ہیں انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے۔ اس میں شک نمبر 15 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بنگلہ دیش کی مخالفت کرنے پر کسی کے خلاف بنگلہ دیش میں کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ اس معاہدے کے باوجود یہ معاہدہ جو ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کی مرضی سے ہوا تھا، اس کی رضامندی سے ہوا تھا، اس کا بیان بھی بیچ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس معاہدے کی بھی پاسداری نہیں کی گئی، اور نہ ہی پاکستان نے اس معاہدے کی بنیاد پہ کوئی احتجاج کیا۔ اچھا، میں بات کر رہا صلاح الدین چودھری صاحب کی، تو ڈھاکہ ہائی کورٹ کے ایک جسٹس تھے شمیم حسین صاحب، اچھا وہ بھی پاکستان میں تھے ان دنوں، تو وہ کہتے ہیں وہ گواہ کے طور پہ پیش ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ جناب یہ جو صلاح الدین چودھری جو وقوع بنا رہے ہیں بنگلہ دیش کا یا مشرقی پاکستان کا، اس وقت تو یہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور میں ان کے پاس تھا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں ملوث۔ تو لیکن اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اجازت نہیں دی انہیں کہ جناب آپ گواہ کے طور پہ، ظاہر ہے انہوں نے چیف جسٹس سے اجازت کے لیے خط لکھا، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی، اور پھر ان کو صلاح الدین چودھری کو جو ہے یہ پھانسی چلا دی گئی۔ اس طرح کا انصاف ہو رہا تھا وہاں، اس طرح کے جعلی ٹریبیونلز کے ذریعے انہوں نے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، پھانسیاں دی، جو بھی مخالف نظر آیا لٹکا دو یا جیل میں ڈال دو۔ وہی بات جو عمران خان کیا کرتا تھا، میں جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، اسی طرح کا رویہ جو تھا وہ حسینہ واجد کا۔ اور جب ایسا رویہ وہ زیادہ تر وہ کہتے ہیں نا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اسی طرح کی صورتحال جو ہے بنی ہوئی تھی۔ اور پھر بھارت نوازی جو ان کی تھی، اس میں بھی بہت سارے جو بنگالی ہیں وہ ناراض تھے، اور پھر انہوں نے حال ہی میں میرے خیال جون میں اپنا کوئی رشتہ دار ہے وہ انہوں نے آرمی چیف لگایا تھا، وقار الزماں، اور اسی آرمی چیف نے پھر ان کو جناب الٹیمیٹم دیا تھا کہ 45 منٹ کے اندر اندر آپ استعفیٰ دیں اور نکل جائیں، اور پھر تقریر ہیلی کاپٹر دے دینے، اور جب ایسے ادھر نکل جاؤ 45 منٹ کے اندر اندر، پھر لیکن اس نے جو تقریر کی ہے نا وقار الزماں نے، انہوں نے آنریبل پرائم منسٹر کا لفظ استعمال کیا ہے، رشتہ داری نبھائی ہے انہیں، ویسے بچا لیا یار انہوں، آنریبل پرائم منسٹر نے وہ کہتے جی استعفیٰ دے دیتا وقار الزماں صاحب کے اندر نے، اور پھر تقریر وغیرہ ریکارڈ کروانا چاہتی سی، وہ تقریر بھی ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ اور وہ جو میں نحوست کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو صاحب ہیں عمران خان صاحب کی نحوست جو ہے وہ پوری دنیا میں، اب خان صاحب جو ہیں یہ خود بھی نحوست کا شکار ہیں۔ اب پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کوئی جادو شادو کا چکر ہو نا، کوئی جب جادو جو ہے اثر دکھا رہا، اس وقت تو بندہ اونچی ہواؤں میں ہوتا ہے، لیکن جب جادو کے اثرات ختم ہونا شروع ہوتے ہیں نا، پھر ساتھ نحوست کے اثرات بھی وہ کہتے ہیں آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے یہ مہاتیر محمد کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا، محبت کی پنگیں بڑھائیں، تو مہاتیر محمد صاحب کا اقتدار جو ہے وہ گیا، اور طیب اردوان صاحب جو ہیں انہوں نے شروع میں جان چھڑا لی تھی۔ انہوں نے جب یہ ہو کے آئے تھے یو این سے تقریر کر کے جو، اور وہاں جناب یہ انہوں نے اردوان اور مہاتیر محمد کے ساتھ مل ملا کے کہا جناب ہم فلمیں بنایا کریں گے، ٹی وی چینل اکٹھے کریں گے، اور ایک الگ بلاک بنانے کی کوشش کی۔
اور جب انہوں نے مہاتیر محمد نے وہاں اجلاس رکھا ملائیشیا میں تو بھائی صاحب نے طیب اردوان کو شکایت لگائی سعودی عرب کی کہ جناب سعودی عرب کا اگر گئے تو جناب میں آپ کے جو وہاں اتنے ہزار اتنے لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں ان کو نکال دوں گا، تو میری تو بڑی مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا۔ طیب اردوان نے کہا یار وہی جڑے سے پنجابی چ گئے تھے، چل یار کی تو، اور اس نے پھر لیک بھی کر دی بات جناب یہ کہہ رہا ہے، اور پھر مہاتیر محمد کا اقتدار جو ہے وہ گیا۔ پھر اب یہ وہاں ان کے گنگنا گا رہے تھے شیخ مجیب الرحمان کے کہ جناب جمہوریت اور مینڈیٹ کی باتیں، اور اب ان کی جو نحوست ہے وہ حسینہ واجد کا وہ جو ہے اقتدار لے گئی ہے۔ اچھا ایک اور بات، یہ سری لنکا کے صدر کے ساتھ جناب میری ملاقات ہو گئی ہے اور میں نے اقتصادی ترقی کے لیے ان سے ٹپس لے لی ہیں۔ اب دیکھیے گا پاکستان کہاں جاتا ہے، نحوست وہاں بھی، اس کے فوراً بعد جو سری لنکا ہے وہ دیوالیہ ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایوان صدر پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب امریکہ میں بھی نا پی ٹی آئی والے جو ہیں عمران خان کی ہدایت پہ، عمران خان پتہ نہیں کہ ہدایت کام کر رہے ہیں، بہرحال وہ جڑے لوگ نے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ واسطے لابنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو فنڈ وغیرہ بھی دے رہے ہیں، رولا چولا ہی پا رہے ہیں، جلسے جلوس بھی کرتے ہیں انہوں نے تو، اور یہ بھی یہاں یہ بھی باتیں ہو رہی تھی ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا، دیکھنا تو 24 گھنٹے نہیں ہونے لنگنے تھے جناب ٹرمپ نے اقتدار جا کے۔ اب وہاں جو بائیڈن کی جگہ جو نئی امیدوار رہی ہیں کمیلا ہارس، ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ جو تازہ ترین سروے آیا ہے وہاں کہ جناب کمپٹیشن بہت زیادہ، لیکن جو کمیلا ہارس ہیں وہ 1 پوائنٹ آگے ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن پیچھے تھا لیکن یہ خاتون امیدوار جو ہیں یہ 1 پوائنٹ ٹرمپ سے آگے ہو گئی ہیں۔ ان کی نحوست اسی طرح خان صاحب کی کام کرتی رہی تو مینوں یہ لگتا کہ یہ ٹرمپ دا راہ بھی لے جان گے، مینوں یہ لگتا، میں تمام پرست نہیں ہے گا، میں ویسے ہی گل کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے سارے جو باب ہیں دروازے ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی تو وہاں کئی دنوں سے انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، عمران خان بھی جیل میں کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں گے جناب، یہ کریں گے وہ کریں گے، گول مول یہ گلا نہیں کرتے جڑیاں جنہیں ٹویٹر جو ہے اس سے ہٹا دی گئی پوسٹیں، یہ وہ خطرناک ایک ادھی پوسٹ ہٹائی ہے، خطرناک پوسٹیں جی میں بنگلہ دیش والی گل کر رہے ہیں 1971 والی، یہ ہلے تک موجود ہے۔ اچھا بہرحال تو وہ ان سے پوچھا گیا، وہاں سوال کیا گیا ڈی جی ایس پی آر سے کہ جناب جنرل صاحب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب کوئی نرم رویہ ہو رہا ہے اور وہ بھی تیار ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ تو انہوں نے کہا جناب 9 مئی اس حوالے سے، یعنی 9 مئی اور عمران خان کے حوالے سے، ان کا جناب فوج کا موقف جو واضح ہے، جو پہلے تھا وہی اب ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے گی، بڑا زور دے کے انہوں نے کہا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب بیک ڈور پتہ نہیں کیا شروع ہو گیا مذاکرات اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کون جائے گا کون آئے گا اور عمران باہر ہوگا، انہوں نے کہا نہیں بھائی جی 9 مئی والا جناب واقعہ نا، اور جو خان صاحب نے انہوں نے کہا جناب جو 7 مئی 2024 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا جناب یہ انتشاری پارٹی ہے، انتشاری ٹولہ ہے، انتشار پھیلاتے ہیں، ملک کے استحکام کے خلاف کام کرتے ہیں، ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، ملک کی فوج کے خلاف کام کرتے ہیں، ملک کے فوج میں انتشار اور بغاوت بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا جناب یہ صدقے دل سے معافی مانگے، اس وقت انہوں نے کہا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا فوج دے نال کہتے مذاکرات سیاستدانوں نے آپس کرنے ہوں گے۔ یعنی اگر اس 7 مئی والی اگر پریس کانفرنس کو دیکھیں اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، فوج کی طرف سے پہلے دن سے ہی یہ جو بات ہے یہ کی جا رہی ہے کہ 9 مئی والے واسطے کوئی معافی نہیں ہے گی۔ اور پھر دوسرا جو یہ انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی والی بات ہے، اور اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام باقاعدہ دے دیا گیا ہے، جو یہ کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں 2-3 ولاگ میں بلکہ مسلسل اب میں یہ بات کر رہا ہوں، جو میری اطلاع ہے ذرائع سے مجھے ملے کہ چائنا سے ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے حساس اداروں کی، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ ملک کے لیے کام نہیں کرنے والے اور یہ آئے ہی کسی اور مقصد کے لیے تھے، اور پھر وہ جو چائنا والے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مستقبل میں کام بھی نہیں کرنا چاہتے۔
تو ان رپورٹس کی بنیاد پہ یہ جو ہمارے ڈی جی ایس پی آر ہیں، یہ پتہ نہیں اب ان رپورٹس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، بار انہوں نے کہا نہیں کہ ایسی کوئی رپورٹس ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نا، یہ لابنگ فرمیں جو ہیں یہ وہاں ہائر کی جاتی ہیں. جو باہر بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسر نے سادی تھی، اس تناظر میں سوال پوچھا گیا تھا. انہوں نے جناب جب ہم سرکاری دوروں پہ جاتے ہیں لوگ تو یہ احتجاج کروایا جاتا ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ پی ٹی اے والے. اور پھر کہتے ہیں یہ مایوسی اور انتشار کا بیانیہ بناتے ہیں. ایک بیانیہ بنانے کے لیے، پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے یہ خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں، بڑی بھاری رقمیں خرچ کر رہے ہیں. ان کے لنچ بھی نہیں جانتا بغیر پیسے ہیں تو بھائی جان وہ انہوں نے بھی کچھ لینا نا، جو کروا رہے ہیں جو بھی ہو رہا ان کیا سانو پتہ ہے گا جناب ایک کون ہے گے، ایک کتوں پیسہ آ رہا، کون کروا رہا، اور یہ سانو بھی پتا کون کروا رہا. اسی تو بہ کہنے کہ ساریا ڈوریاں عمران خان تو ہل دیاں، اور پھر یہودی لابی اور پھر پتہ نہیں ان کا جو سابق سسرالی کس کس کا نام آتا ہے اس میں، کون کون سی لابنگ فرمیں ہیں، وہی جو اسرائیل کے لیے کام کرتی ہیں ان کی حمایت میں، وہی ان کے لیے کام کرتی ہیں. اور پھر وہاں انہوں نے گلہ بھی کیا ڈی جی ایس پی آر نے کہ جناب جو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے نا، اس حوالے سے اس کے خلاف جو قانون ہے نا وہ مؤثر کام نہیں کر رہا. مؤثر کام کی کرے؟ وہ کیا کہتے ہیں جناب کہ اب پہلے کہتے ہیں نا پارلیمانی سیاست اور پارٹی سیاست، اب جو عدالتی سیاست کا لفظ کہا گیا جناب، عدالتی سیاست. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عدالتوں نے تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پھر عدالتی سیاست کیا ہوئی؟ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، اور یہی گلہ جو ہے ڈی جی ایس پی آر نے کی ہے. اور پھر جو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، بلوچستان وہ مارنگ بلوچ اور اس حوالے سے جو باتیں شاتیں ہوئیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی وغیرہ کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ کمیٹی اور اس کی جو نام نہاد قیادت ہے یہ دہشت گردوں ہی کی پراکسی ہے. یہ بیرونی فنڈنگ پہ بیانیہ بناتے ہیں، فنڈ بھی باہر سے آتے ہیں اور بیانیہ بھی بنایا آتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر یہ جتھے تیار کرتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں. انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں جناب، دیکھیں یہ پرامن مظاہرہ ہے، فائرنگ کی جا رہی ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے فورسز کے اوپر. تو بہرحال وہاں جو یہ بات انہوں نے دو ٹوک انداز میں کی جناب، 9 مئی عمران خان موقف ہوئی ہے جڑا پہلے دن سی، کوئی مذاکرات، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، اے بس سیونگ کرنا، خوش فہمی ہے گیا. تو یہ والا دروازہ ایک مرتبہ پھر وہ کہتے ہیں وہ جو بندہ کو داخل ہونے لگے منہ سے دروازہ بند کرتا، وہ کیا انہوں نے، دو ٹوک جواب دے دیا انہوں نے. تو بہرحال میں پہلے بھی عرض کرتا آ رہا ہوں، کئی دنوں سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. ابھی پائپ لائن میں بہت کچھ ہے، اور اس بات کا امکان بڑھتا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو موجودہ عدالتوں کی جوریڈکشن سے نکل جائیں گے اور فوجی عدالتوں کی جوریڈکشن میں چلے جائیں گے. 9 مئی کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں. اور ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، وکیل ہیں، وہ سارے مشہور بھی ہیں، ان کے مشاورت مشورت کرتے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ وہ استغاثہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا میں نے سارا ریکارڈ کو لاہور والے مقدمات کا دیکھا ہے، اور جو معاملہ جو ہے یہ وہ کہتے ہیں اصولی فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، اور ریکارڈ جو ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے اس فیصلے کی کہ جناب یہ ان کے خلاف جو معاملہ ہے نا، جو ٹرائل ہے، یہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے. اب دیجیے مجھے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.